अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा ज़ुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं दर पर्दा। इसराइल और अमेरिका के शदीद हमलों के दरमियान ईरान और ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कराने के लिए पाकिस्तान की मुमकिना सालिसी की कोशिशें तेज़ हो गई हैं, जिसके बाद खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर में पाकिस्तान की कोशिशों को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती और अस्करी डिप्लोमेसी की दुनिया के दीगर ममालिक भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। और इसी तनाजुर में मशरिक़ वुस्ता तनाज़े पर सऊदीया, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा से कल इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी हुकाम की अहम मुलाकात होने जा रही है। अगरचे अभी ये वाज़े नहीं है कि जंग के मौजूदा माहौल में दोनों फरीक अमेरिका और ईरान बातचीत से जंग बंदी के लिए भी तैयार होंगे या नहीं, लेकिन ये वाज़े है कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जबकि तमाम अरब ममालिक और ईरान भी पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है। दुनिया की तवज्जो इस वक्त इस्लामाबाद पर मरकूज है और पाकिस्तान का अचानक इस खतरनाक जंग में सालिस के किरदार में उभरना इंडिया में बहस का मौजू बन गया है। भारत में मुबस्सिरीन एक तरफ तो इंडिया की इसराइल और अमेरिका हामी पॉलिसी पर तनकीद करें और दूसरी तरफ उन्हें यह खदशा है कि पाकिस्तान अगर सालिसी में कामयाब हो गया तो आलमी सतह पर उसका दर्जा बहुत बढ़ जाएगा और ये एक सिफारती इनकलाब की तरह होगा। ये इंडिया को सोचना होगा। ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के रहनुमा शशि थरूर कहते हैं कि पाकिस्तान अन मुज़ाकरात की सालिसी करने वाला और इंडिया ने ये मौका खो दिया है। इंडिया में ऑपोजिशन और कई सरकर्दा साबिक सिफारतकार मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने भी कहा है कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी अपने तयशुदा उसूलों से मुनहरिफ हो गई है। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा कि सिफारती सतह पर भारत इस वक्त रुल गया है। मोदी समेत 4-5 का ये ग्रुप इस वक्त अपना मुंह नोच रहे हैं और भारत का सिफारती सतह पर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताज करने का खतरनाक मंसूबा सामने आ गया। भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जो कि मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया है। अगर जंग की मौजूदा सूरत हाल पर बात की जाए तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग में ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी, जबकि कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा भी किया है। जबकि अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने बैरूत में इसराइली जंगी तैयारे पर जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल फायर करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज के खिलाफ 80 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की। अब एक बात तो वाज़े हो चुकी है कि अमेरिका इसराइल की इमा पर एक ना ख़त्म होने वाली जंग की दलदल में फंस चुका है और अब अमेरिका और इसराइल के माबैन गिले शिकवों और खदशात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग को बहुत आसान बताकर ट्रंप को इसमें शामिल करवाने पर जेडी वेंस ने नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। दूसरी जानिब ईरान से जंग के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर मकबूलियत में बड़ी कमी आ गई है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान एक मेज पर बैठकर जंगबंदी का फैसला करने में कामयाब हो पाएंगे क्या? अगर फरीकैन जंग बंदी पर रजामंदी नहीं जाहिर करते तो मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग का खात्मा कैसे मुमकिन होगा? इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मारिया सुल्तान, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, दिफाई और सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। डॉक्टर मारिया, कल से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। मिस्र, तुर्की और सऊदीया के वज़राए ख़ारिजा इस्लामाबाद आएंगे। क्या समझे हम नतीजा खेज़ साबित होंगे ये मुज़ाकरात? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जंग के दौरान अगर मुज़ाकरात शुरू भी होते हैं तो ये अपनी पहुंच की, अपनी समझ की मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अभी तक हम जो कुछ देखते में कोई किसी किस्म का कोई डिफेंस नजर नहीं आ रहा था, किसी किस्म की कोई ब्रेक नजर नहीं आ रही थी और ना ही कोई होप नजर आ रही थी कि जी कहीं से कोई बातचीत होगी। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है दौरान जंग एतमाद पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। तो अगर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा की प्रेजेंस का मतलब ये है कि जो रीजनल जितने भी ममालिक हैं वो बहुत अहम किरदार प्ले करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ एक तरह से बफर जोन सिक्योरिटी और उसके अलावा जो दोनों साइड्स के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा को
دوبارہ بحال کرنا وہ بہت ضروری ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کی اس وقت اگر ہم خارجہ پالیسی اور ڈپلومیسی کو دیکھیں تو پوری دنیا میں اس کی گونج ہے، اور اگلا پورا ہفتہ بھی غالباً انہی مذاکرات میں ہی گزرے گا. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے یہ بات کتنی اہم ثابت ہوگی کہ خاص طور پر دنیا میں اگر ہماری جیو اسٹریٹجک اہمیت کو دیکھا جائے اس میں کتنا اضافہ ہوگا؟ جی ہاں، دیکھیں دس از ویری امپورٹنٹ. پاکستان نے لاسٹ ایئر سے آپ دیکھیں جو مارکے حق اور بنیاد مرفوظ کے بعد جو پاکستان نے ایک اپنی ریلیونس اسٹیبلش کی، کریڈیبلٹی پاکستان کی بڑی، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پروفائل ہیز ریزن، اور ایک کنونشنل پاور کے طور پہ، ایک مڈل پاور کے طور پہ اب دنیا مانتی ہے وی آر ملٹی لائنر ہیں. اور ہم دیکھیں کہ ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں، لیکن وی ہیو مینٹین اوور اسٹریٹجک اٹانومی، وہ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعلقات رہے ہیں اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پرائم منسٹر کی انٹریکشن رہی ہے، سو وہ ٹرسٹ آپ دیکھ لیں وہ بڑا زبردست تھا. اب یہ جو واقعات ہوئے تو اس میں بھی دیکھیں ڈیفیکلٹ ٹائمز میں پاکستان نے شو کیا اپنی سولیڈیرٹی ود دی ایرانین جو گورنمنٹ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہم نے اپنے اسٹریٹجک ٹائز ہیں ود دی امریکن اتھارٹیز آفیشل کے ساتھ یا پھر جی سی سی کنٹریز کے ساتھ، وہ بھی ہم نے مینٹین رکھی ہے. جی اور جی. پھر دیکھیں ٹرسٹ آپ دیکھ لیں کہ ٹرسٹ بہت زبردست ہے، ایران کا بھی ہے، جی سی سی کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے. سو پاکستان دیکھیں کہ آپ کسی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، الیکٹرانک ہے، پرنٹ میڈیا، سب کی نظریں جو پاکستان پہ ہے، اسلام آباد کے اوپر ہے، پرائم منسٹر کے اوپر ہے، فیلڈ مارشل کے اوپر ہے، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہے ہیں پاکستان کے. سو پاکستان کا ایک یونیک، ایک پاکستان ایک اپنی ایک پوزیشن بنائی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان کے جو ایکسس ہے ایسٹ میں اور ویسٹ کے پاور سینٹرز میں وہ بہت زبردست ہے. پاکستان ہے سے مرض ایک انڈسپینسیبل میڈیٹر کے طور پہ آیا ہے. سو میرا خیال بالکل. میں، اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے تو میرا خیال میں بہت سارے لوگ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک سٹارٹ سے زیادہ ہم آگے نکل گئے ہیں. پہلی بات تھی پاکستان نے بات چیت کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اور سیکنڈ فیز میں اگر آپ دیکھیں کہ ترکیہ کے فارن منسٹر ہیں، ایجپٹ کے آ رہے ہیں، سعودیز آ رہے ہیں، تو بہت امپورٹنٹ ہوگی یہ آن بورڈ ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے 2 دن کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے بھی جی کوئی جی. ایکٹیویٹی ہوگی. سو پاکستان کا ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ ہم نے انیشل مرحلے کا عبور کر لیے ہیں، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر ماری، امریکی صدر نے پہلے 48 گھنٹے، پھر 5 دن، پھر 10 دن پر ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر حملے روکنے کے حوالے سے بات کی، لیکن حملے پھر بھی ہو رہے ہیں. ایران ابھی بھی امریکہ کی نیت پر شک بھی کر رہا ہے، اور کچھ تو ایرانی حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو وقفہ لیا جا رہا ہے یہ غالباً کسی بڑے حملے کی تیاری سے پہلے کا وقفہ لیا جا رہا ہے. تو ایک تو اس شکوک و شبہات کے ماحول میں مذاکرات آگے کیا واقعی بڑھ سکیں گے، اور پاکستان کی ثالثی اس وقت کتنی مشکل ہے؟ دیکھیے جو بات کی جا رہی ہے وہ درست ہے. شک و شبہات دونوں سائیڈوں کے پر موجود ہیں. امریکہ کی طرف ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک جو نیکسٹ لیول ہے جنگ کا، اس کے اندر 2 طرح کی اسکلیشن ہے. اگر تو مشرق وسطیٰ کے ڈی سیلینیشن پلانٹ سے پاور انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہوتا ہے تو ظاہر ہے پورا مشرق وسطیٰ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا. دوسری طرف اگر ایران کے انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا کرانگ آئلینڈ کے اوپر امریکہ گراؤنڈ ٹروپس لے کے آتا ہے تو اس سے وار ایک اور طریقے سے آگے بڑھے گی. تیسرا جو سب سے بڑی بات ہے، جو میرے خیال سے پاکستان کی سب سے بڑی کاوش ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اور مصر اور جو باقی ممالک ہیں وہ اس جنگ کے اندر بطور ایک اور جو ہے فیکٹر کے طور پہ نہیں اندر آ رہے ہیں، یعنی کہ جنگ کے اندر وسعت نہیں آ رہی، لیکن وہ میڈیٹر کے رول کے طور کے اوپر آ رہے ہیں. کیونکہ ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر یہ صورتحال نہیں بنتی اور سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بھی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اور جی سی سی کے ممالک کے درمیان بھی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس ایک بالکل ہی ڈفرنٹ ڈائمینشن کی سچویشن بن جاتی. اب ظاہر ہے کیونکہ اس وقت جنگ کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا، دونوں سائڈوں سے بالکل. اس وقت جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس کو زیادہ نقصان ہوا یا نہیں، تو جنگ تو مسلسل جاری رہے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ مذاکرات کے معاملے کو چلانے میں تیار ہو جاتے ہیں یا کامیاب ہو جاتے ہیں یا کم از کم ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ پیغام رسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ نے ایران کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، تو مذاکرات کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ لیڈرشپ آپ کی سسٹین. اور پھر ایسا کون سا ملک ہے جہاں آپ ایرانی لیڈرشپ کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ تحفظ بھی دے سکتے ہیں ان کو. ظاہر ہے اس کے اندر کچھ وقت لگے گا، کیونکہ مسئلہ صرف ایران امریکہ کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی جو اقتصادی معاشی راہداری ہے، سمندری راہداری، اس کے اوپر ہے.
آئل ٹریڈ کا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کا ہے, پھر اس بات کا بھی ہے کہ اس میں ایران کی جو سیٹلمنٹ ہے, ایران نے کہا ہے کہ جی وہاں سے اگر گزریں گے تو جیسے سوئس کنال پیسے لیتا ہے, اسی طرح شاید ایران بھی آئندہ 2 ملین یوان جو ہے لے گا. تو اگر تجارت امریکن ڈالر میں ہوتی ہے اور گزرگاہ کی فیس جو ہے یوان میں ہوتی ہے, تو اس سے ایک نیا ایک سیکیورٹی امپیریٹو یہاں بننے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد امریکن صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے جو ہے شاید چین جائیں گے. تو ظاہر ہے جب وہ چین جا رہے ہیں تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف بائی لیٹرل نہیں ہے, ٹرائی لیٹرل نہیں ہے, یا صرف علاقائی نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے گلوبل ٹریڈ ٹرانسفارمیشن کا, جس میں روس, چین اور امریکہ شامل ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف علاقائی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ, اور تیسری طرف وہ تمام آئل پروڈیوسنگ ممالک, اور چوتھی طرف وہ ممالک جو دراصل آئل پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جن کو اس آئل کی سخت ضرورت بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلنا ان کی تجارتی نیسیسٹی ہے, جیسے ملیشیا, جیسے کہ جاپان, جیسے کہ چین, جیسے کہ ہندوستان. تو یہ وہ تمام ممالک ہیں جو ایک طرف کھڑے ہوئے تھے, یعنی کہ امریکہ کے بہت قریبی ہیں, لیکن اس وقت ان کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا نئے آرکیٹیکچر کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. ملیشیا بالکل. تو اسی طرح پاکستان کا ان ٹاکس کو ہوسٹ کرنا, ان مذاکرات کا شروع ہونا, یہ بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ بجائے اس کے کہ اس وقت سعودی عربیہ جنگ میں شامل ہوتا اور بطور ایک دشمن کے کھڑا ہوتا, یا اس میں ایک اسلامی جنگ ایک اور تہس پر پہنچتی, آپ کم از کم اس جنگ کے جو اوریجنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں, جیسے امریکہ, بالکل اسرائیل بالکل. اور ایران. اور دوسری ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں نظر آیا, جو ڈس انفارمیشن کمپین شروع کی گئی پاکستان کے خلاف, وہ یہ ہے کہ جو لوگ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں وہ اس میں اسرائیل اور ایران ہے, سوری اسرائیل اور ہندوستان ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس طرح نہیں جائے گا, جو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جنگ ہو, اس لیے وہ بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح. بالکل, اس لیفٹ آؤٹ فیلنگ پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی مسعود صاحب, امریکی فوجیں جو زمینی فوجیں ہیں وہ بھی مزید مشرق وسطیٰ میں اتارنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ 10,000 زمینی فوج مشرق وسطیٰ میں امریکہ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ فائٹر جیٹ اسکواڈرنس کو بھی بھیجا جا رہا ہے. تو ایک طرف مذاکرات کی باتیں, اور دوسری طرف جو ایران کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ امریکی اڈے اور امریکی فوجی یہاں سے ہٹائے جائیں, لیکن پھر امریکہ مزید فوجیں بھیج رہا ہے. تو یہ مذاکرات کتنے سنجیدہ ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, جیسے میں ڈاکٹر ماریہ سے بھی پوچھ رہی تھی, کہ مذاکرات کے نام پر ایک اور حملے کی تیاری بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے, اور آپ جب بلڈ اپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے میسج بھی یہ ہے کہ اگر بات چیت کامیاب نہیں ہوتی ہے تو اٹ ول بی سارٹ آف این آل آؤٹ وار. ایک میسجنگ ہو رہی ہے اس میں, یقیناً ہے, اور جس کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی 2 ایکسپیڈیشنری یونٹ دے آر آلریڈی ان دی مڈل ایسٹ, اور اس کے علاوہ 82nd ایئر بال ڈویژن کا ایک بریگیڈ بھی یہاں پہ آ رہا ہے. دے آر اسپیشلسٹ ہے, ان کو کہیں بھی اتار سکتے ہیں. ان ایڈیشن 10,000 ایڈیشنل ٹروپس کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ وال اسٹریٹ جرنل نے جس طرح کوٹ کیا ہے کہ وہ بھی آئیں گے. 50,000 آلریڈی خطے کے اندر موجود ہیں. سو ایک کیپیبلٹی اپنی شو کر رہے ہیں, اور یہ واضح سگنلنگ ہے, میسیجنگ ہے. اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھولتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہم نے بلڈ کی ہے, اور ہم ابھی لائفلی دیکھیں, ابھی ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے, اور لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, جو تھنک ٹینکس ہے, دیر آر 7 آئیلینڈس ان دی پرشین گلف جو ہے, جو اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب ہیں, ان کا کنٹرول از ویری امپورٹنٹ. اور وہ کوشش ہوگی اگر کہ اس بات چیت فیل ہوتی ہے تو وہ اس میں ان کو ٹیک اوور کر لے, تاکہ اس کے بعد وہ دے کین انشور, بٹ ایٹ اے ہیوی کاسٹ. اس کا مطلب کیجویلٹیز ہوں گے, اٹ ول ہیو ڈفرنٹ ڈائنامکس ہوگا. امریکہ میں کھلبلی مچ جائے گی, ہو سکتا ہے کہ کیونکہ باڈی بیگس زیادہ آئیں گے, کیجویلٹیز زیادہ ہوں گے. سو دی پاسبلٹی ہے, لیکن اگر بات چیت فیل ہوتی ہے تو یہ آپشن تو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن سٹریس بات چیت پہ اس لیے ہے, پاکستان ہے, اور الٹیمیٹلی دیکھیں کہ امپورٹنٹ کنٹریز, ابھی ترکیہ بھی آ گیا ہے, یہاں پہ سعودیز بھی آ گئے ہیں, ایجپٹ بھی آ گیا ہے. ان سبسیکوینٹلی گارنٹرز کے طور پہ آپ دیکھیں گے, وی کین سی کسی اسٹیج میں چائنیز اینڈ رشینز بھی درمیان میں آ سکتے ہیں. سو وہ یقیناً ایران کا کنسرن بھی بڑا جائز بنتا ہے. 2 دفعہ بات چیت کرنے کے دوران یہ واقعات ہوئے تھے, لیکن اس وقت عمان تھا, نو اٹ از پاکستان. سو میرا خیال میں ڈائمینشن, کریڈیبلٹی پاکستان کی ڈفرنٹ ہے. تو کوشش تو یہی کی جائے گی, ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے وتھ سینسریٹی کے لیے کہ اس کنفلکٹ کو ایڈریس کرے, کیونکہ کراس دی گلوب آپ دیکھیں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی بہت سارے کنٹریز میں, بیکاز آف آئل کی شارٹیج کی وجہ سے, گیس کی شارٹیج کی وجہ سے. اور ایون آپ پڑوس میں دیکھ لیں کہ انڈیا میں جو حالات اور واقعات ہیں پیٹرول کے لیے ہو رہے ہیں, جی یا جی ایشیا بالکل. میں ادر باقی ممالک, سب بہت سیریس سچویشن بنتی جا رہی.
سو دیکھیں امریکہ کو پریشر کیوں ہے؟ ڈومیسٹک پریشر ہے، اور اس کے علاوہ الائز کا پریشر ہے، یورپین یونین کا پریشر ہے، جی سی سی کنٹریز کا بھی پریشر ہے بھائی. ان کی اکانومیز دے آر بلیڈنگ. خالی ایک اسٹڈی بالکل یہ ہے کہ جو قطر میں حملہ ہوا تھا ان کے گیس کے پلانٹ پہ، وہ کہتے ہیں خالی ریپیئر اینڈ مینٹیننس ول ٹیک 5 ایئرس. سو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر فردر کوئی اٹیکس ہوتے ہیں انرجی انسٹالیشن یا ڈیسلینیشن پلانٹس میں، تو یہ تو دے ول ریکوائل بیک تو کوئی 100 ایئرس پیچھے چلے جائیں گے. سو میرا خیال میں ایوری باڈی انڈرسٹینڈس کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. سو دیئر فور پاکستان ہیز پرووائڈیڈ اے پلیٹ فارم، اور میرے خیال میں ان سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یقیناً ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پوزیشن آف اسٹرنتھ سے بات کریں. امریکن سے بھی یہی اسی لیے پریشر ڈال رہے ہیں، اور ایرانیز بھی پریشر ڈال رہے ہیں. لیکن بیسس کی جہاں تک بالکل بات ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بیسس وہ خالی کریں گے، کیونکہ یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے. لیکن وہ اسی طرح بھی جو اسٹریٹ آف ہارمس ہے، جس کسی کنٹریز کبھی نہیں چاہیں گے اس کا کنٹرول ایران کے پاس ہے، کیونکہ وہ اٹ از وائٹل فار دیئر انٹرسٹ. تو ایک بہت چیز ہے، لیکن بات چیت ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی وے آؤٹ یقیناً نکل سکتا ہے. ہوں اچھا ڈاکٹر ماریہ، خلیجی ممالک کے پہلے بھی ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تو نہیں تھے، لیکن اب اس جنگ کے بعد جب ایران نے ان ملکوں میں اٹیک کیا تو وہ تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں. تو کیا ہم اب خلیجی ممالک کی طرف سے ایران کو ایک مستقل تھریٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک اب اس ڈر سے کہ ایران مزید آنے والے دنوں میں ان پر حملے نہ کرے، مزید امریکہ اور اسرائیل کی سپورٹ میں سامنے آئیں گے؟ دیکھیے اس وقت تھوڑا سا پیچیدہ ہوگی یہ صورتحال مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے. ان کا جو تھریٹ تھا ایران کے خلاف وہ تو بہت عرصے سے تھا، لیکن جو چیز نظر آئی ہے اس پوری جنگ کے اندر وہ یہ کہ امریکہ بھی ان کا دفاع مستقل بنیادوں پہ نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی ان ہے. کے دفاع انہوں نے بار بار یہ ریڈ لائن دکھائی ہے کہ جی ہم صرف امریکن بیسس پہ اٹیک کر رہے ہیں اور قطر پہ ان کے اوپر نہیں کر سکتے. ابھی فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ ڈیفینسو بیسز رکھیں گے یا ان کو اوفینسو بیسز رکھیں گے. اگر ڈیفینسو میئر میں رکھتے ہیں تو پھر تو شاید امریکہ کی بیسز یہاں مستقل بنیادوں پر رہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اوفینسو آپ اس میں سے فیکٹرز نکالتے ہیں، پھر اوفینسو کے جو رائٹ ہے یا جو خلیجی ممالک کا اپنا ڈیفینسو آپشنز ہیں وہ اوفینسو آپشنز وہ کس طرح مینٹین کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ایگزسٹنگ سیکورٹی آرکیٹیکچر تھا مڈ مشرق وسطیٰ میں اب وہ اس طرح کام نہیں کرے گا، نہ ہی ممکن ہے کہ اس طرح برقرار رہے. دوسری جو سب سے اس میں جو چیز نکلی ہے بہت بڑی نکلی ہے وہ ہے یو اے کا رول، کیونکہ یو اے جو ہے امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان کا سیکورٹی اور ڈیفنس پارٹنر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے فیصلے نے اپنی بنیاد کے اوپر کیے ہیں جس میں وہ ان کے لیے لازم و ملزوم کے طور کے اوپر، یعنی کہ ان کی دفاعی صنعت کے لیے، ان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کردار ادا کرتا رہا. اور تیسرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ابھی تک تو بات بیلسٹک مسلس کے اوپر یا بڑی ٹارگیٹڈ سلیکٹیو انٹرسیپشنز کے اوپر ہو رہی ہے کہ جہاں ایران نے جو جوابی حملے ہیں وہ صرف اور صرف ان بیسس پہ کیے ہیں، اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ جنگ وسعت نہ کھائے. لیکن اگر فیوچر میں فار ایگزامپل جو ہے گراؤنڈ فورسز آتے ہیں اور وہ کاؤنٹر گراؤنڈ آ جاتے ہیں اور یو اے ای جی پہ قبضہ کر لیتے ہیں یا قطر پہ یا کویت کے اوپر، مطلب قطر نے تو کیا کوئی نکل گیا ہے لیکن اگر کویت پہ کر لیتے ہیں یا بحرین کے اوپر ان کی فورسز آ جاتی ہیں تو یہ پورا کا پورا جو مشرق وسطیٰ کا اسٹریٹجک لینڈسکیپ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ایک بات بہت واضح ہے، جو ونربلٹیز ہیں ان کی وہ بہت جی طریقے سے جی باہر نکلی ہیں. یہ نکلی ہے کہ وہ بالکل اپنی خوراک کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے یورپ پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. حیران کن بات ہے اس پوری کانفلکٹ میں وہ یہ ہے کہ یورپ بالکل خاموش ہے. نیٹو کو آرٹیکل 5 اس طرح جو ہے کام نہیں کیا، اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ آرٹیکل 5 کیسے آگے چلے گا. بالکل آپ ٹھیک ہے ڈاکٹر ماریہ مسعود صاحب. ہم اپنے پڑوسی کی بھی بات کر لیتے ہیں. کچھ وہاں سے کافی زیادہ کچھ نیگیٹو جذبات سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، اور جیسے ابھی بات بھی کری تھی ڈاکٹر ماریہ بھی کافی لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں یہ ممالک. ایک تو انڈیا کو اتنی اس چیز کی تکلیف کیوں ہے؟ کیونکہ نہ انڈیا کا کوئی بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے اور نہ کوئی ڈائریکٹ ایسی ٹریڈ ہے وہاں پہ کہ انڈیا کو اس چیز پہ مسائل ہوں. اور دوسرا جو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان سب کی لوکیشن انڈیا سے ہی نکلی ہے. یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا ایران اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ میرے خیال میں انڈیا کو ایک بہت اسٹریٹجک سیٹ بیکس ہوئے ہیں، اور پچھلے 2 سال کے اندر جس طریقے سے ہوا ہے مارکے حق بنیاد مرصوص، اور پاکستان کے ایمرجنس ایز اے سیکورٹی اسٹیبلائزر ان دی ساؤتھ ایشیا، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان ویسٹ ایشیا،
प्रेसिडेंट ट्रम्प का मानना है कि फॉर ईस्ट एशिया में भी हमारा एक रोल है। और अभी आप देखें कि पाकिस्तान का एमरजेंस एज ए मीडिएटर के तौर पे, इंडिस्पेंसिबल मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान इज एक्टिंग एज ए ब्रिज फॉर पीस बिटवीन द टू कंट्रीज, आप समझ लिया, अमेरिका और ईरान के दरमियान है। सो पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस से दुनिया के तमाम ममालिक की नजरें पाकिस्तान पे, प्रिंट मीडिया उठा के बिल्कुल। देखे, इलेक्ट्रॉनिक उठा के, इस्लामाबाद की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हम्म। फिल्म बाशर आसिम मुनीर की बात हो, वो रेलेवेंस में, तो वो समझते हैं कि भाई हम तो चौधरी थे साउथ एशिया, एशिया के अंदर क्वाड का भी हिस्सा थे, तो हमें तो किसी ने पूछा नहीं। दैट्स वाई क्वेश्चन वहां पे रेज हो रहे हैं। तो देयर फोर दे डिसाइडेड टू मलाइन और एक मिसट्रस्ट क्रिएट करवाने के लिए, आप देखें वो मीडिया का अकाउंट जो बनाए गए थे, वो उन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिया कि वो पासादारान के लोग हैं या ईरान के ऑफिशियल्स हैं। और फिर उनको मेनली उनका सबका जो अगर पीछे सोर्स पता चला कि वो ऑपरेट हो रहे थे इंडिया से। सो देयर इज अ जी जी। कोऑर्डिनेशन बिटवीन रा जीटीआई जो अफगानिस्तान की है और मोसाद की है। हम्म। और क्या एक्ट कर रहे हैं, एक को इनिशिएट करता है, और जो इनिशिएटर होता है अगर उसको प्रोलिफरेट करता है, फिर आगे से उसको एम्पलीफाई करते हैं। और आप देखें दो स्टोरीज ऐसी उन्होंने पुश की मार्केट में। जी जी। एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के झंडे लगा के ऑयल टैंकर्स गुजरे हैं, वो वाज फेक था, दैट वाज रिजेक्टेड बाय द इरानियन एम्बेसी। हम्म। फिर एक स्टेटमेंट वाज, उन्होंने लिंक किया विद अब्बास अराक्ची कि उन्होंने कंसर्न शो किया पाकिस्तान के बारे में, तो बहुत सारे वो झूठ था। और सारा कुछ पीछे से उन्होंने ये कर, फिर इंडिया को आपको पता है ईयू लैब ने भी इनको एक्सपोज किया जब इन्होंने जी जी बिल्कुल। 750 फेक मीडिया आउटलेट्स चला रहे थे। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको ठीक है। एक्सपोज किया फॉर फेक। तो इंडिया की आदत है। सो देयर फोर अब देखें जब इनकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, दे फील के लेफ्ट आउट हैं, उनकी कोई से नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ की इसमें आबादी इसमें है। सबसे बड़ा इम्तहान अगर ये कहें कि पाकिस्तान और ईरान दोनों का है, तो को इस सूरत हाल में काफ़ी खबरदार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक से वापस कम बैक। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के तनाजुर में खलीजी ममालिक ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम देते हुए सिर्फ आर्जी जंग बंदी को नाकाफ़ी करार दे दिया है। खलीजी ममालिक ने अमरीका से मुतालबा किया है कि खित्ते को सिर्फ वक्ती सीज फायर नहीं चाहिए, बल्कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल सलाहियतों से मुमकिना खतरात के खिलाफ दिफाई ताउन और तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत है, और खित्ते को इलाकाई सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारात पहले ही ये खबर दे चुके हैं कि खलीजी ममालिक ईरान की अस्करी कुव्वत ख़त्म होने तक ये जंग जारी रखने के हक में हैं। अमारात पॉलिसी सेंटर के सदर इब्तिसाम अल करबी का कहना है कि असल चैलेंज ईरान को जंग रोकने पर आमादा करना नहीं, बल्कि खित्ते को ईरान से पैदा होने वाले आइंदा खतरात से पायदार तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अमरीका में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर यूसुफ अल अतीबा ने भी जंग बंदी को इम्तहान के तौर पर वज़ा किया और कहा कि अगर ईरानी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म या पाबंदियों के तहत नहीं लाया गया तो जंग बंदी के बाद भी ईरान आलमी मईशत को यरगमाल बना सकता है। खलीजी ताउन काउंसिल के अमरीका से मुतालिबात में ईरान की प्रॉक्सी जंगों जैसे यमन और गजा में मुसल्लह धड़ों का खात्मा भी शामिल है। अलावा अजीम काउंसिल ने ज्यादा फाल सिफारतकारी पर भी जोर दिया और कहा कि सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात की जरूरत है। तो इस पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ईरान ने इस जंग से पहले कभी किसी खलीजी मुल्क पर हमला नहीं किया था, लेकिन खलीजी ममालिक को ईरान से इतने तहफ़्फ़ुज़ात या कहना चाहिए खदशात क्यों थे? या अब तो चले हमला हो गया तो समझ भी आती है, लेकिन इससे पहले क्यों इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ईरान का एक स्टांस है वो ये है कि वो जवाबी कार्रवाइयाँ करेंगे, रिटेलिएटरी एक्ट्स करेंगे, और जवाबी कार्रवाइयों के अंदर वो निशाना बनाएंगे अमरीकी फौजी अड्डों को या अमरीकी इंटरेस्ट को जो खलीजी ममालिक में है। और ये हमें पता है कि खलीजी ममालिक या अरब के अंदर जो है वो हर मुल्क के अंदर जो है वो अमरीकी फौजी अड्डा है। और ये आज से सिलसिला शुरू नहीं है, ये पहले हफ्ते के बाद जब सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया था इजरायली अफवाज ने और अमरीकी जो फिजाइया है उसने बनाया था, उस वक्त से ये स्टांस है ईरान का और वो ऐलान करते हैं, और आज भी वही सूरत हाल है।
اور ایران جو ہے وہ اصل میں تو چاہتا یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک کے اندر فوجی اڈے ہیں وہ جب یہ تنازع ختم ہو، یہ جنگ کا جی جی اختتام ہو، تو اس کے بعد جو ہے یہ اڈے جو ہے وہ بند کریں، اور خلیجی ہوں ممالک یا عرب یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ فوجی اڈے جو امریکی فوجی اڈے ان کے درمیان موجود ہیں، کیا یہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے ہیں یا جارحانہ ہوں ایکٹ کے لیے ہیں، جارحانہ کارروائیوں کے لیے ہیں ایران کے خلاف، اور یہ باعث تشویش یا پریشانی ہے یا باعث بالکل تحفظ ہے؟ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز سعودی عرب اور یوکرین کے درمیان ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہمیں پتہ ہے کہ جو یوکرین نے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ ڈرونز جو روس کے ہیں ان کو کافی سکسیسفلی جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ تنازع ختم ہوگا، یہ جنگ اختتام پذیر ہوگی، مذاکراتی میز پر اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم جو ہے اس میں ہم شفٹ دیکھیں گے عرب ورلڈ کے اندر، اور شاید جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل جو ری میپنگ ہو اس خطے کی جو کافی شورش ہوں کا شکار ہے، جنگ کا شکار رہا ہے گزشتہ کئی دہائیوں میں، تو شاید اس کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم شفٹ نظر آئے، اور بالخصوص خلیجی بالکل ممالک یہاں پہ امریکی جو سیکیورٹی امبریلا ہے اس کے اندر ایک بریچ نظر آتا ہے، اور وہ 2019 سے نظر آتا ہے۔ 2019 میں جب ایران ہوں نے آئل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا سعودی عرب میں، اس وقت وہ ناکام رہے تھے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں۔ اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ سال جب دوحہ کے اندر حماس لیڈرشپ کو پریٹیکس بناتے ہوئے، کو بہانہ بناتے ہوئے اسرائیلیوں نے دوحہ پہ حملہ کیا تھا، اس وقت بھی ہمیں تھا کہ یہ فریکچرنگ ہو گئی ہے امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا میں، اور اس وقت جب ایران نے تابڑتوڑ جوابی کارروائیاں کی ہیں تو یہ شاید یہ کافی زور پکڑ گیا ہے یہ تاثر کہ شاید جنگ کے اختتام کے بعد یہ صورتحال چینج ہو۔ لیکن دوسری بات یہ کہ اچھا جس جی بتائیے۔ اویس صاحب ابھی ڈیل کی آپ بات کر رہے تھے سعودیہ اور یوکرین کے درمیان، اس ڈیل سے کیا جو پاکستان اور سعودیہ کی ڈیفنس ڈیل ہے اس پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، وہ تو ایک اسٹریٹجک بہت ہی فار ریچنگ اس کے امپلیکیشنز ہیں، اور وہ اس کی بہت ہی ڈیپ روٹڈ ہے۔ جو امریکہ اور جو سعودی عرب اور پاکستان کا جو میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ ایک اچھا کئی سالوں کی کاوش کا نتیجہ تھا۔ اچھا اویس صاحب، اب خلیجی ممالک نے امریکہ کو کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی کو نہیں مانتے، مستقل جنگ بندی وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے جو ان پر اٹیک کیے گئے ہیں حالیہ دنوں میں اس کی وجہ سے عارضی جنگ بندی ان کو بھی یقین ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی تو پھر سے اٹیک ہوں گے۔ تو امریکہ کیا اس مستقل جنگ بندی کی طرف واقعی جائے گا یا بھی یہ ایک ٹرک ہے، کوئی گیم ہے؟ دیکھیے، اس قضیے کے اندر اس جو خوریزی کی کہانی ہے اس کے اندر صرف کہانی کا ایک حصہ ہے خلیجی ممالک، اصل میں کہانی کا جو مرکز ہے وہ تو ایران ہے، اور ایران یہ بالکل سمجھتا ہے کہ یہ ایک ڈیسائسو یا ایک ایگزسٹنشل جو ان کو تھریٹ ہے اس کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ جتنا میں ایران کو جانتا ہوں یا خطے کو جانتا ہوں اس میں 30-40 برسوں سے وہ اس جنگ کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ کا اختتام عارضی سیز فائر پر ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اس کا مستقل خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سینس آف بٹریل ہے ان میں کہ 2 دفعہ نیوکلیر ٹاکس ہو رہی تھیں، ایک دفعہ اور دونوں دفعہ امریکی مندوبین موجود تھے، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر، اور اس وقت جب بریک تھرو کی خبریں آ رہی تھیں اسی وقت جون کے اندر گزشتہ سال نشانہ بنایا اسرائیلی اور امریکی جو امریکہ نے، اور اس سال ہم نے فروری میں دیکھا 28 فروری کو کہ ہوں جس وقت
ओमान के वजीर खारजा इस बात का इंदिया दे रहे थे कि ब्रेक थ्रू होने वाला है न्यूक्लियर टॉक्स के अंदर, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है तेहरान की तरफ। उसी वक्त ये हमला हुआ और उसके अंदर सुप्रीम बिल्कुल। लीडर आयतुल्लाह खamenei जो है साहब, उनको शहीद किया गया। और उसके बाद आप देखें कि इस वक्त कई 100 जो है वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स निशाना बनाए गए हैं। जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 10 दिन तक वो इस में पॉज करेंगे, यानी कि एक आर्जी जी तौर जी। पे वो नहीं करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को। लेकिन उसके बावजूद जो इस्फहान से खबरें आ रही हैं, वहाँ पे स्टील प्लांट को निशाना बनाया है, तेहरान के अंदर जो है यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है, इसी तरीके से इस्फहान की जो टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसको निशाना बनाया गया है, जिसकी फुटेजेस सोशल मीडिया पे गर्दिश के अंदर है। तो ये सारे जो अवामिल हैं वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ईरान जो है और उसकी लीडरशिप वो सब्र तहमुल से काम ले रही है, और वो ये चाहती है कि इसका बिल्कुल। फैसला कुन जो कहीं इख्तिताम ये पजीर हो। और उसी में जो कोशिशें हो रही हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट जो हो रही हैं ग्लोबली, उनका भी मानना यही है। और इसी वजह से जब हम और आप बात कर रहे हैं, उससे कुछ देर कबल जो है हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की एक तवील गुफ्तगू हुई है मसूद पेज़ेश्कियान साहब से, जो सदर है ईरान अच्छा। के। और बहुत जी जी दिनों ने बिल्कुल। ताल्लुकात थे, 1 घंटे से जायद के करीब ये बातचीत हुई है। और ये बातचीत उससे पहले हुई है जब कल और परसों, यानी कि इतवार और पीर के रोज जो टर्की और इजिप्ट और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि क्वाड्रिलेटरल जो एक मीटिंग होनी थी पहले कहीं और, अब वो उसका इनेकाद इस्लामाबाद में हो रहा है, उसकी भी बहुत अहमियत है। और इसी पस मंजर में या तनाजुर में देखा जा रहा है कि जो ग्लोबल एफर्ट्स किए जा रहे हैं और उसके सेंट्रल स्टेज पे पाकिस्तान है, कि शायद ये हाई स्टेक्स जो टॉक्स हैं, मुज़ाकरात हैं बराह रास्त अमेरिका और ईरान की, उनका शायद इनेकाद जो है वो मुमकिन ना अच्छा, सके। मुज़ाकरात की बात तो की जा रही है वैसे साहब, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो खलीजी ममालिक हैं वो ये चाहते हैं कि ये जंग तब तक ख़त्म ना हो जब तक ईरान के ड्रोन या मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। यानी खलीजी ममालिक ईरान को एक मुस्तकिल थ्रेट के तौर पर देख रहे हैं। नहीं, देखिए, एक हॉस्टिलिटीज या रेवलरीज माजी में तो रही हैं। ईरान की पॉपुलेशन 90 मिलियन है और खलीजी ममालिक की पॉपुलेशन 27 मिलियन है। और ये अमरीकी ने जो फौजी अड्डे अमेरिका ने वहाँ पे बनाए थे, वो ईरान के खिलाफ जाराना कार्रवाइयों के लिए बनाए थे, ना कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला बिल्कुल। प्रोवाइड करने के लिए गल्फ को। लेकिन ये जो तासुर है, ये प्रोपेगेंडा है, ये वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये बेबुनियाद है। इसकी कई दफ़ा तरदीद आ चुकी है। ऐसा कोई फॉरेन जर्नलिस्ट नहीं है, मैंने खुद इतना 15-16 साल फॉरेन मीडिया में काम किया है, कि वो गार्डियन हो चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वहाँ पे ये स्टोरियाँ इस तरह प्लांट की जा रही हैं कि शायद जो खलीजी ममालिक की क़यादत है वो चाहती है कि अमेरिका को कि जी आप लगे रहिए और आप उस वक्त तक जो है ईरान जंग जारी रखें जब तक कि ईरान की कैपेबिलिटीज खत्म नहीं होती। ये तासुर बिल्कुल गलत है, जी बेबुनियाद जी। है, तरदीद हो चुकी है। और ये मगरबी ममालिक के अंदर अननेम्ड इंटेलिजेंस सोर्सेस को कोट करते हुए ये गर्दिश में है, और 2-3 जगहों पे से ज़्यादा मेरे ख्याल में ये शाये हो चुकी है। इसके अंदर कोई नहीं है। खलीजी ममालिक चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इसका मुकम्मल जो तौर पे जो है तस्फिया हो सके और देर बाद तस्फिया हो सके। उनका जो शोकेसिंग है अपने ममालिक की, वो है इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी की, सेफ्टी, सिक्योरिटी, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब हो। और आप देखिए कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनकी कायदाना जी जी। सलाहियतों को देख उन्होंने तो काफ़ी ओपननेस की है पूरी सोसाइटी के अंदर। और वो ये समझते हैं कि जो नौजवान नस्ल है उसको एक ऐसा क्या एक ओपननेस मिलनी चाहिए जिसके अंदर सऊदी अरब के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो डीजेज हों, चाहे वो फुटबॉलर्स हों, चाहे वो फार्मूला 1 की रेस के इनकाद हों, तो वो सब वहाँ पे मुनक्किद हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल चाहते ऐसे। हैं कि इसका जो इख्तिताम हो वो एक एक देरपा अमन की सूरत में हो। और कतर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम जो है यहाँ से जो है वो और लोग चले जाएंगे, उनका यानी कि अमरीकी अफवाज और उनका है, लेकिन जो साथ में रहना है वो ईरान के साथ रहना है। और आपको पता है कि कतर की कतर भी ने इस एलएनजी, जंग से गालिबन विड्रॉ किया है।
نہیں، سب نے کسی نے بھی جنگ سے نہیں کیا، سب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں، اور یہ ہر ایک کی فارن پالیسی کے اندر ہوتا ہے، ہر ایک کی نیشنل سیکیورٹی میں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بہت تحمل کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے خلیجی ممالک نے، اور اس کے اندر ٹرکی، ایجپٹ بالکل اور ایسا ہے۔ پاکستان، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جو ہمارے جو فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے آپ تعلقات ٹرمپ سے دیکھ لیجئے، خلیجی ممالک میں دیکھ لیجئے، ذاتی اور پروفیشنل تعلق ہیں، خود تعلقات ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے، اور اسحاق ڈار صاحب کو، کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں، کبھی کسی لیڈر سے بات ہوتی ہے، کبھی کسی لیڈر سے، عالمی لیڈر سے بات ہوتی ہے، اور خود اس کا ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو خصوصی ایلچی ہیں اسٹیو وٹکاف، انہوں نے ابھی اسٹیو وٹکاف نے 2 روز قبل جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس کے اندر کیا، اور یہ اعتراف کیا کہ پاکستان جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے مذاکرات کے لیے جو ہے بہت کوشش کر رہا ہے، اور سینٹر اسٹیج پہ ہے، اور پاکستان کے ذریعے جو ہے میسیجنگ انڈائریکٹ اور بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے وہ ہو رہی ہے ایران کے ساتھ۔ اور جو امریکہ کا 15 نکاتی جو انہوں نے فارمولہ دیا تھا، وہ جی بھی جی بالکل۔ پاکستان نے ہی ایران کی لیڈرشپ کو کمیونیکیٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک میرے معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرمیجریز ہیں، یعنی کہ ٹرکی، ایجپٹ، پاکستان، ان کی طرف سے ایک خاص طور پہ باور کیا ہے امریکہ کو کہ وہ جب تک مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور مذاکرات اگر کامیاب ہو رہے ہیں، جس کے آثار ہیں، لیکن ایک مشکل اور بہت ہی پیچیدہ راستہ سامنے ہے، اس کے دوران جو ہے ایران کے وہ لی شخصیات، جو سیاسی شخصیات ہوں چاہے عسکری شخصیات ہوں، جو ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، کیونکہ مذاکرات کے لیے اس وقت ایران کے اعلیٰ قیادت میں صرف یہی لوگ کے سامنے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک سے واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے در پر۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو عمومی طور پر شریعت کے نفاذ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بظاہر مذہبی رنگ میں ڈھالا گیا یہ نظام در حقیقت ایک سخت گیر اور محدود طرز حکمرانی کی عکاسی کرتا ہے، جہاں اقتدار کا مرکز ایک مخصوص قیادت تک محدود ہے اور مذہب کو اختیار کے جواز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ طالبان کی حکومت عوامی رائے سے قائم نہیں ہوئی، نہ انتخابات ہوئے، نہ عوامی مشاورت، نہ ہی رضامندی حاصل کی گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی شریعت کا نفاذ ہے، یا ایک ایسا بادشاہی نظام جس میں اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے مذہبی بیانیہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر میر آصف اکبر قادری صاحب، ناظم اعلیٰ نظام المدارس پاکستان ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ طالبان نے افغانستان میں مذہب کے نام پر حکومت قائم رکھی ہے، وہ اسے شریعت کے مطابق بھی سمجھتے ہیں اور اپنی مرضی کے حساب سے اس حکومت کو چلا بھی رہے ہیں، قائم بھی کیا ہوا ہے، اور اس کو مزید اپنے حساب سے حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو کیا دین کے حساب سے یہ طرز حکمرانی جائز ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، افغانستان کے اندر اس وقت جو طالبان رجیم کی حکومت ہے، ظاہراً تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت ہے، لیکن حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک مخصوص گروہ کی حکومت ہے، اور جو ایک قبائلی ان کا ایک نظام ہے، یا پشتون ایک نظام ہے، اس کے تحت وہ اپنا نظام حکومت چلا رہے ہیں، اور اپنے حکومت کی سپورٹ کے لیے وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں ان کی حکومت کے اندر اس وقت جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں وقت القریب کے اندر، جیسے انہوں نے بچیوں کی تعلیم سے منع کر دیا گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا، جبکہ اسلام کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے اوپر تعلیم فرض ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے دنیا پہ جو مدرسہ قائم کیا اس کا نام تھا صفا، مدرسہ الرسول، اور دونوں جینڈر کو تعلیم دی جاتی تھی، طلبہ اور طالبات کو، لیکن یہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ اسی طرح طالبان کا ایک اور بھی بہت بڑا فیصلہ، وہ ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ جو ہمارے مخالف ہے، چاہے وہ افغانستان میں رہ رہا ہے یا افغانستان سے باہر رہ رہا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ تو تکفیر کے فتوے دینا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام تو انسانی جان کی حرمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید میں خود بیان کر رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا
کہ انسانی جان کی تکریم کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہاں سے فتوے جاری کرتے ہیں کہ آپ مد مخالف کو جا کے قتل کریں اور ان کے اوپر حملہ آور ہوں، جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو نقصان پہنچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ انسانیت کو نقصان پہنچایا، ایک بالکل۔ بے گناہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ اسلام کا نہیں ہے، بلکہ ہم اگر کھلے لفظوں میں کہیں تو یہ خوارج کا ایک نظام حکومت۔ اچھا، آپ ابھی بات کر رہے تھے علامہ صاحب کہ پشتون حکومت انہوں نے قائم کی ہے، لیکن افغانستان میں اگر ہم یہ فیکٹس کی بات کریں تو جو پشتون کل آبادی کا 42% ہے، یعنی جو 58% آبادی وہ غیر پشتون لوگوں پر مشتمل ہے، اور جو ان کی کابینہ ہے افغان حکومت کی اس میں بھی جو پشتون ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں، یعنی مائنورٹی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو ایسی حکومت جو کہ مائنورٹی میں ہو اور جو میجورٹی میں لوگ وہاں پر موجود ہیں اس کی نمائندگی نہیں کر رہی، وہ اسلامی لحاظ سے کس طرح جائز ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ مساوات پہ قائم ہوتی ہے، جس میں اعتدال ہوتا ہے، مساوات ہوتی ہے، برابری ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت افغان رجیم کی جو حکومت ہے، آپ نے خود جیسے بتایا کہ اس کی 42% جو پشتون آبادی ہے اور باقی 58% جو ہے وہ غیر پشتون ہیں، اور ان کی جو بالکل۔ کابینہ ملاحبت اللہ کی اس میں بھی جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پشتون ہیں، اور پشتون ہی پورے افغانستان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ پہلی تو ان کی یہ جو اسلام کے برعکس ایک جو ایک نظام حکومت ہے یا ان کی جو ایک فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مساوات نہیں ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے تمام قبائل کو، جتنے وہاں پہ قبیلے رہ رہے ہیں، جتنی قومیں رہ رہی ہیں، جو ریاست مدینہ تھا جو اسلام کی سب سے پہلی ریاست تھی جسے ریاست طیبہ بھی کہتے ہیں، اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر مساوات تھی اور تمام قبائل کو اس کے اندر اکاموڈیٹ کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح جو اقلیتیں ہوتی ہیں، اسلام کے اندر یہ باقاعدہ تعلیمات موجود ہیں کہ اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دینے، اسمبلیوں میں ان کی نمائندگی دینی ہے۔ لیکن یہاں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت ہیں، ہم اسلامی طالبان ہیں، جبکہ ان کی حکومت ٹوٹلی اسلام کے برعکس ہے۔ جب حکومتی ڈھانچے کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں کہیں بھی اسلام نظر نہیں آتا، نہ ہی اسلامی تعلیمات نظر آتی ہے، نہ ہی ریاست طیبہ کی کوئی ذرا بار وہاں پہ ہمیں کوئی کسی قسم کی مثال نظر آتی ہے۔ تو وہ یہ سارا ان کا اپنا قبائلی اور اپنا ایک مخصوص ایک طبقے کا ایک نظام ہے۔ یہ گروہ ہے وہاں کا جو ایک جنگجو گروہ ہے، جو اپنے مفادات کے لیے مختلف ممالک سے بھی لڑتا ہے، اپنے اندر کے وہاں قبائل سے بھی لڑتا ہے۔ اس وقت وہ ایک جنگجو گروہ وہاں پہ قابض ہو چکا ہے، اور اس نے نام اپنے اس گروہ کا اسلام کا دیا ہوا ہے۔ یہ اصل میں ہے، ورنہ ان اسلام سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور اس وقت دیکھیے کہ وہ دوسرے قبائل کے درمیان انتشار پیدا کر رہے ہیں، تقسیم پیدا کر رہے ہیں اور نفرت پیدا کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے قبائل جو ہیں وہ اس وقت ان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو ان کی سپورٹ لینے کے لیے پھر وہ قتل عام کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں افغان ٹیم نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ جو بھی افغانستان کے اندر ملاحبت اللہ یا ان کے نمائندوں کے خلاف بات کرے گا یا ان کے فرمودات کو، فرمان کو نہیں مانے گا، وہ واجب القتل ہے۔ یہ باقاعدہ افغان رجیم نے ایک فتویٰ تقریباً ایک اور سوال یہاں پہ آپ سے بہت ضروری کرنا چاہ رہی ہوں کہ طالبان حکومت میں خواتین کی، ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے، تعلیم پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور جو وزارتیں دی جا رہی ہیں جن طالبان رہنماؤں کو، وہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے پاس صرف دینی تعلیم ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں اسلام میں بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے، سائنسدان بھی تھے اور طبیب بھی تھے، بہت اچھے سرمایہ کار بھی رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت بہترین تاجر بھی تھے، لیکن ان تمام جو جدید تعلیم کے لحاظ سے اگر ہم کہا جائے، جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو یہ تو اس حکومت میں مزید پیچیدگی اور مسائل پیدا کرے گی یہ چیزیں۔ جی بالکل، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، اور واقعتاً یہ زیادتی اس وقت افغانستان کے اندر ہو رہی ہے کہ وہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی جا رہی۔ ٹیلنٹ وہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ ایک مخصوص گروہ ہے، یہ سارے دینی تعلیم سے بھی بیراور نہیں ہیں، سارے عالم بھی نہیں ہیں، چند ان میں سے لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے کچھ مدرسوں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، ورنہ ان کی اکثریت جو ہے
وہ صرف جنگجو ہیں، وہ صرف مختلف لوگوں کے ساتھ لڑنے کا ایک تجربہ رکھتے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھیں ایک ریاست کو چلانے کے لیے مختلف شعبہ جات کے ماہرین کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، جیسے وزارت تجارت جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے، جو اقتصادیات اور تجارت کا ماہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت ہے، وہ اسے ہی دی جائے گی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہماری دفاعی معاملات ہیں، جو عسکری اور دفاعی معاملات کو جانتا ہے، وہی وزارت اس جی کی جی لے گا۔ آئی ٹی سے ریلیٹڈ اگر وزارت ہے تو آئی ٹی کا کوئی ایکسپرٹ ہوگا تو وزارت لے گا۔ اب انہوں نے تو بالکل تماشا ہی ایسا ہے، بنایا ہوا ہے، بالکل چل اپنے مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے ریوڑیوں کی طرح انہوں نے وزارتیں بانٹی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی یہ ایک بات جو شخص آپ نے ایسا کہی کہ نہیں اپنے جس کی مخصوص وزارت لوگوں کو کہہ دے۔ نوازنے کے لیے انہوں نے ریوڑیوں کی طرح وزارتیں بانٹی ہوئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر میر آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔